अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कारी उमर वक़ास। आज का प्रोग्राम मेरा नुक्ता नज़र। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि दीन इस्लाम एक कामिल मुकम्मल अकमल दीन है और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस हवाले से आज बहुत सारे सवालात मेरे और आपके जहन के अंदर जो है ना वो उभरते हैं एक दूसरे के बारे में। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और जो तुम्हारे उमरा हैं उनकी इताअत करो, और जब तुम्हारा किसी अमूर पर इख्तलाफ हो जाए तो अपनी बात को, अपने उस फैसले को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लुटा दो। आज इसी बात को जानने के लिए और इससे मुंसलिक मुख्तलिफ सवालात को जानने के लिए मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और इंतहाई हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, आलिम बाअमल, जो यंग जनरेशन भी हैं और शोबा तदरीस से के साथ मुंसलिक हैं और अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतों से उनको नवाजा है। मेरी मुराद शेख हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ लाहौरी जो मुदर्रिस हैं जामिया तालीमुल इस्लाम के, मैं उनको अपने साथ स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आज हम उनसे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे और आपके जहनों में जो सवालात हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। मेरा पहला सवाल शेख, आज लोग आइम्मा सलफ़ के बारे में बहुत सारे सवालात रखते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अहले हदीस जमात का आइम्मा सलफ़ के बारे में क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ EDN का और अपने बड़े ही मोहसिन दोस्त, साथी और भाई हाफिज़ उमर वक़ास साहिब का, कि उनकी वसातत से आज हम भी अपना मादर ज़मीर लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ बैठे। आइम्मा कराम वो नफूस कुदसियाँ हैं, वो मुक़द्दस लोग हैं, वो पाक बाद हस्तियाँ हैं, वो अज़ीमुल मर्तबत इंसान हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत का बहुत सारा काम लिया। अहलुल हदीस जमात आइम्मा कराम को बड़े अदब, बड़े एहतराम और बड़ी ताज़ीम की निगाह से देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी ख़ुद ली है, लेकिन इसकी हिफाजत का काम अल्लाह ताला क़यामत की दीवारों तक अपने बंदों ही से लेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान ज़ीशान है कि कुर्ब क़यामत के फ़ितनों में से एक फ़ितना ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा कि उलमाए कराम वो उठा लिए जाएंगे। तो फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन इज़ाम और आइम्मा कराम ये वो अज़ीम लोग हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने दीन की हिफाजत का बहुत सारा काम लिया है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि अदब वो सब का होना चाहिए, एहतराम सब का होना चाहिए, ताज़ीम सब की होनी चाहिए, मोहब्बत और प्यार सब से होना चाहिए। बस जब बात इताअत और फरमा बरदारी की आती है तो उसके लिए तन्हा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। बेशक उसकी वजह ये है कि ख़तीब भी गलती करता है, इमाम भी ख़ता करता है, मुहद्दिस भी ख़ता करता है, फ़कीह भी गलती करता है, मुज्तहिद भी ख़ता करता है। ख़ता से पाक अल्लाह ने अगर कोई ज़ात दुनिया के अंदर पैदा की है तो वो तन्हा जनाब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। उसकी वजह यह है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मैं बात करता हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। मुहद्दिस फतवा देता है अपनी मर्ज़ी से देता है, मुज्तहिद राय देता है अपनी मर्ज़ी से देता है, फ़क़ीह की फ़क़ाहत होती है अपनी मर्ज़ी से होती है। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो जब भी कलाम करते हैं जिब्रील की आमद व रफ़्त की वजह से कलाम करते हैं और वही की वजह से कलाम करते हैं। बस ये फ़र्क जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा कराम के दरमियान वो हमको ज़हन में रखना चाहिए। हम आइम्मा कराम को एक इमाम की निगाह से तो देखते हैं, मुहद्दिस की निगाह से तो देखते हैं, एक फ़कीह की नज़र से तो देखते हैं, अदब और मोहब्बत की निगाह से और ताज़ीम की निगाह से तो देखते हैं, लेकिन हम किसी भी शख्सियत को, चाहे वो मुहद्दिस हैं, चाहे वो फ़क़ीह हैं, चाहे वो ताबी हैं, चाहे वो सहाबी ही क्यों नहीं, हम उन्हें अल्लाह के रसूल की निगाह से नहीं देखते। ये फ़र्क समझना चाहिए। जो इंसान इस फ़र्क को समझ लेता है तो ये बात जान लेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनका मुकाम और मर्तबा हर एतबार से और है। उम्मती
چاہے وہ کتنی بھی عظمت اور شان کو پالے، ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ تو ہمارا نقطہ نظر ائمہ کرام کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے، فقہاء کرام کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی بہت ساری خدمت ان اپنے بندوں سے لی ہے، اور دین کی حفاظت کا کام ان بندوں سے لیا ہے۔ بے شک، اچھا آپ نے بہت اچھا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ ائمہ کے بارے میں اہل حدیث افراد یا جماعت کے حوالے سے منفی پراپیگنڈا کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ائمہ کو نہیں مانتے، ان کی بات نہیں مانتے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ عمر وقاص بھی اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کسی کا نقطہ نظر اچھی طرح سے سمجھ نہیں لیتے یا ان کی مجلس میں بیٹھ نہیں لیتے، اس وقت تک آپ کو کسی کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ اس پروگرام میں، اس کا پروگرام بھی میرا نقطہ نظر ہے، آپ کھل کے جو ہے نا واضح طور پہ جو ہے نا وہ بیان کریں، انشاءاللہ لوگ سنیں گے۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ جب تک آپ کسی انسان کے پاس بیٹھتے نہیں اور ان کی گفتگو اور ان کے رائے کو سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک آپ ان کے بارے میں کوئی رائے رکھیں تو یہ ناانصافی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ائمہ کرام کو مانتے نہیں، فقہاء کرام کی عزت نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ان کی ادھوری بات ہے۔ مکمل بات ان کی یہ ہے کہ ہم ائمہ کرام کو ان کے نقطہ نظر سے نہیں مانتے، ان کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جس طرح وہ مانتے ہم اس طرح نہیں مانتے۔ یہ بات درست ہے، ہم ائمہ کرام کو، میں نے ابتدا میں کہا کہ نبی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، رسول کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ہم ائمہ کرام کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایک امتی کی نظر اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ہستیاں بہت نیچے ہیں، اللہ کے رسول علیہ ذات اور بات بلند ہے۔ تو لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، عیسائی بھی ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ الصلوۃ والسلام، تو ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی طرح نہیں مانتے، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تثلیث کے قائل نہیں ہو سکتے۔ یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے۔ ہمارا نقطہ نظر وہی ہے جو قرآن نے ہم کو بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور ماں کی گود میں وہ اعلان نبوت کرتے رہے ہیں، مہد میں گفتگو کرتے رہے ہیں، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تمام تر فضیلتیں قرآن نے ان کے بیان فرمائی۔ لیکن عیسائی جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ تین خدا ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ ہے، ہم اس نقطہ نظر کو نہیں مانتے۔ اس وجہ سے عیسائی ہم پر یہ الزام ٹھہراتے ہیں کہ گویا کہ تم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں، ہم ان کے نقطہ نظر سے نہیں مانتے۔ جو لوگ ائمہ کرام کو اور ان کی آراء کو اور ان کی فقہ کو حتمی رائے دیتے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں اور اس کو حجت سمجھتے ہیں اور اس کو شریعت سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کو نہیں مانتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اعزاز نہیں کہ اس کی رائے، اس کی بات، اس کا قول وہ دین ہو، وہ شریعت ہو۔ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی اتھارٹی ہے کہ جن کی ہر بات وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ قانون ہے۔ ائمہ کرام کو ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ان کی ہر رائے کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن عمل ہم حدیث رسول کے اوپر کرتے ہیں۔ ان کی ہر بات کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن عمل ہم کتاب اللہ کے اوپر کرتے ہیں۔ ہم ان کی ذات کو ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اطاعت صرف ہم کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی کرتے ہیں۔ اچھا شیخ، یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ ہم ان کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ائمہ کرام ہیں، جو سلف صالحین ہیں، ان کا حدیث کے بارے میں بذات خود کیا موقف ہے؟ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ائمہ کرام اور محدثین، جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی جہد مسلسل کو دیکھتے ہیں اور ان کی کاوشوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی پریکٹیکل لائف کو دیکھتے ہیں، تو سچ یہ ہے جو میں نے ابتدا میں کہا ہے کہ وہ ساری زندگی حدیث ہی کی خدمت کرتے رہے، وہ قرآن ہی کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے اوپر وحی کا نزول نہیں تھا، ان سے خطا بھی ہوئی ہے اور ان سے اصابت اور درستگی بھی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نقطہ نظر ان کا تھا وہی نقطہ نظر ہمارا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ وہ یہی کہا کرتے تھے کہ صحیح حدیث ہی ان کا عقیدہ اور مذہب ہے۔ صحیح حدیث، اور بہت ساری ایسی مثالیں میرے سامنے موجود ہیں کہ کوئی بھی، بہت ساری ائمہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے ایک فتویٰ دیا، جب ان کو علم ہوا کہ ان کا یہ فتویٰ حدیث کے خلاف ہے، انہوں نے باقاعدہ اس سے رجوع کر لیا۔
یہ ان کا رجوع کرنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نگاہ کے اندر بھی حرف آخر وہ کتاب اللہ تھی، وہ حدیث رسول تھی. اور یہ بات صحابہ اکرام سے لے کر تابعین تک، تابعین سے لے کر ائمہ اکرام اور محدثین تک، اور آج تک ہماری جماعت کے اندر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے کہ ہم محدثین کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ حدیث کے خادم تھے، وہ قرآن کے خادم تھے، لیکن چونکہ وہ ایک امتی تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، ان کی درستیاں بھی موجود ہیں. جو ان کی اصابتیں ہیں، جو ان کی درستیاں ہیں وہ لے لی جائیں گی، جو ان کی غلطیاں ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے انہیں چھوڑ دیا. بشری تقاضا ہے ان کو جو ہے نا وہ اگنور کر دیا جائے گا. اچھا، وقت کی مناسبت سے میں آخری سوال جو ہے وہ جاننا چاہوں گا، اماموں کی تقلید، ائمہ کی تقلید جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہے؟ ائمہ کرام، میں نے ابتدا میں آپ کو عرض کیا اور اب بھی عرض کر دوں، ائمہ کرام کی تقلید اس کا ثبوت کتاب و سنت یا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ملتا نہیں. اور کسی بھی امام نے اپنی زندگی میں اپنے فتوے کے اندر یہ بات نہیں کہی کہ میری تقلید کی جائے، یا کسی بھی امام کا یہ فتویٰ موجود نہیں ہے کہ اس سے بہتر کوئی امام جو ان سے پہلے گزر گئے تھے ان کی تقلید کی جائے. تقلید کا وجود کسی بھی دور اور زمانے کے اندر موجود نہیں تھا جس کو ہم بہترین زمانہ کہتے ہیں. وہ زمانہ صحابہ اکرام کا ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا ہے، حتیٰ کہ محدثین کا بھی جو بہترین زمانہ اور دور تھا اس دور کے اندر بھی تقلید کا وجود نہیں تھا. جب اس بہترین زمانے کے اندر ایک چیز کا وجود ہی نہیں تھا تو پھر اس کا ائمہ کرام کیسے وہ خود تقلید کر سکتے ہیں یا اپنی تقلید کا لوگوں کو کہہ سکتے ہیں؟ ائمہ کرام چونکہ حدیث کے خادم رہے ہیں، کتاب اللہ کے خادم رہے ہیں، تو ان کی تقلید حقیقت میں یہی ہے کہ ہم بھی براہ راست حدیث میں عمل کریں اور کتاب اللہ پہ عمل کریں. اس لیے ائمہ کرام کی تقلید کا ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے، نہ حدیث سے ملتا ہے، اور نہ ہی خود ائمہ کرام کی آراء اور ان کی فقہ سے ملتا ہے. تو اس لیے تقلید کا جو تقلید امام جو ہے اس کا ثبوت کسی بھی طرح وہ جائز و درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنے دیکھنے والے ناظرین کے نام آج کے نقطۂ نظر کے حوالے سے ائمہ کے بارے میں کیا شارٹ اور مختصر پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ جو میں نے ابتدا میں بات کہی ہے کہ ائمہ کرام اور محدثین اور فقہاء اعظام یہ اس تاریخ اسلام کی وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ پاک باز ہستیاں ہیں، وہ عظیم المرتبت اور رفیع المنزلت ہستیاں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت سارا کام لیا ہے. ہمیں انہیں ادب سے اور محبت سے اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بات کہنا چاہیے کہ یہ دین کے خادم تھے، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے. لیکن جب بات اطاعت و فرما برداری کی آئے تو تنہا اللہ کے رسول کی وہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو اسی منہج کے اوپر زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت بھی دے تو اسی منہج کے اوپر موت دے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے فضیلت الشیخ حافظ یوسف لاہوری، مدرس جامعہ تعلیم الاسلام، جو انتہائی مہذب اور انتہائی مدلل اور انتہائی میٹھے اور پیارے انداز میں اور دھیمے انداز میں آپ سے مخاطب تھے، اور انہوں نے ہمارے سوالات کے جواب دیے، اور انہوں نے اس بات کی طرف اس آیہ کریمہ کو جو ہے مکمل طور پر فوکس کیا، فردوہ الی اللہ والرسول، کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تمہارے سامنے موجود ہے تو دنیا کی کسی ایک اس ہستی کو یا اس بستی کو یا اس علاقے کی رہنے والی شخصیت کو کبھی بھی اس حد تک نہیں مانا جا سکتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حیثیت ہے. فردوہ الی اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں سے ملے، کہنے والا کہتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون بول رہا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کس کی بات کہہ رہا ہے. اگر بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو اس کی بات کو ضرور سننا چاہیے، ضرور لینا چاہیے. ائمہ کرام کے بارے میں آج جو ایک منفی پراپیگنڈا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ عظیم شخصیات ہیں، پاک باز لوگ ہیں، اور اللہ کے انتہائی مقرب اور محسن اور پسندیدہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خدمات کی ہیں، حدیث کی خدمت کی ہے، قرآن کی خدمت کی ہے، اور آج ہم تک دین پہنچائے. لیکن چونکہ وہ انسان تھے، بشری تقاضے تھے، اور جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں سکم ہوئے، انہوں نے اگر کسی نے ان کی نشاندہی کی تو انہوں نے اپنے دیے ہوئے فتاوی سے رجوع کیا اور اپنی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے جو ہے وہ کہہ لیں سر خم جو ہے وہ کر لیا. تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو اس کو جو ہے نا وہ ضرور مانے اور دوسروں کی بات کو رد کر دیا جائے، چونکہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جو آسمانوں سے اترا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ الذین آمنوا بما نزل علی
علی محمد وهو الحق من ربهم. دین وہی ہے، اسلام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، وہی حق، وہی سچ، وہی برحق ہے، اسی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ جلد کریں گے آپ سے ملاقات. اور اسی پروگرام کی مسلسل سے میں شیخ سے یہ بھی جو ہے وہ ایک کہہ لیں اجازت، پرمیشن اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ناظرین آپ کو سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارے ناظرین آپ کے اس دھیمے اور میٹھے اور پیارے اور مدلل انداز کو بار بار دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہر جمعرات کی شام آپ کے اس پروگرام کے اندر فضیلت الشیخ حافظ یوسف لاہوری ایڈین نیوز کی سکرین پر انشاءاللہ جلوہ افروز ہوا کریں گے اور اپنے علم کو آپ تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ کوشاں رہیں گے. یہ ان کے لیے، ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ ایک بہت مفید پروگرام ثابت ہوگا. اس پروگرام کو ضرور واچ کیجئے گا. اس پروگرام کے نیچے ضرور اپنے کمنٹس کا، اپنے خیالات کا، اپنی رائے کا، اپنی تجاویز کا اور بہت سارے سوالات کا ضرور اظہار کیجئے گا. جو آپ جاننا چاہتے ہیں، جو آپ سننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں ضرور کال کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کی ضرورت کو، آپ کی خواہش اور تمنا کو اور آپ کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم وقت ہیں کوشاں. آپ تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں اپنے معزز مہمان حافظ یوسف لاہوری کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو. حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے. یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں. رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں. ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا. ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی